अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को मुज़फ़्फ़राबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत पर डिसक्वालीफाई कर दिया है। अपनी तकरीर में धमकी आमेज़ लहजा इख्तियार करने पर अदालत ने आज उन्हें तलब किया था। तनवीर इलियास ने तौहीन अदालत पर गैर मशरूत मुआफ़ी भी मांगी, लेकिन ये मुआफ़ी कबूल नहीं की गई। क्या इसमें मौजूदा हुकूमत के सीखने के लिए कोई सबक है? इस पर आज ज़रा बात करेंगे। ओरिया साहब, सबसे पहले तो माफ़ी मांगने के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को डिसक्वालीफाई करने पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बहुत अरसे से कोर्ट्स जो थी बहुत लीनियंट सा रवैया लेती थी। ठीक है। अमूमन होता था कि अगर किसी बंदे ने कुछ कहा, और नॉर्मली सियासतदानों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं बुलाया जाता था। ब्यूरोक्रेट्स होते थे, इसके साथ साथ पुलिस वाले होते थे। मतलब किसी का वारंट जारी कर दिया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया या कोई और चीज़ हुई इस तरह की, तो उसमें पुलिस वाले अनकंडीशनल अपॉलॉजीज़ जो थी वो लिख के, हम खुद चाहते रहे, खुद मैंने 2-3 दफ़ा अनकंडीशनल अपॉलॉजीज़ ने सरेंडर किया मुख्तलिफ जजों के सामने। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह ये होती थी कि एक डिसिप्लिन जो है वो किसी तौर पर उसके अंदर चलता रहे। फिर उसके बाद हुआ ये कि हमने कोर्ट को निशाना बनाना शुरू किया। सबसे पहली कंटेम्प्ट जो थी वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को दी गई थी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को क्यों दी गई थी? अक्सर औक़ात लोग कहते हैं जी एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने घर भेज दिया। हुआ ये था कि एक केस था जिसको कोटेक्ना केस जिसको कहते हैं, वो स्विट्ज़रलैंड की अदालत में था। तो पाकिस्तान ने एक ख़त लिखना था कि चूँकि ये केस आपके पास इस वक्त से है और काफ़ी अरसे से हुकूमतों ने इस तरफ किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं की, और हम चाहते हैं कि इसके पहले कि ये केस आप वहाँ से खारिज कर दें ज़ायदुल मयाद होने की वजह से, लिमिटेशन एक्ट के तहत हम पाकिस्तानी कौम चाहती है, बहैसियत पाकिस्तानी गवर्नमेंट, हम रिप्रेजेंटेटिव तौर पर, कि इस केस में हमें फरीक बनाया जाए। ये केस चूँकि पाकिस्तान में भी चलता रहा था, क्योंकि कोटेक्ना का जो केस था बड़ा मशहूर केस है। उसमें होता ये था कि एक फर्म हायर की थी कस्टम्स वालों ने, और वो कस्टम वालों की जो फर्म थी वो असेसमेंट करती थी कि ये गाड़ी कितने की है, मोबाइल कितने का है, उसके हिसाब से उससे पर टैक्स लगता था, कस्टम ड्यूटी लगती थी। उसका वो 10% जो थे वो देते थे जरदारी साहब को, कहा जाता है। अच्छा। रिपोर्ट की थी इसके अंदर, और बाकी हिस्सा और वो जमा होता था वहाँ पर उसके अकाउंट में, यहीं से वो 10% भी इंटरनेशनल खबरों में मशहूर हुआ। ये केस बड़ा मशहूर केस था। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, कल उन्होंने कभी इसको बुलाया कभी इसको बुलाया, कोई नहीं लिखता था। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उसको ख़त को लिखने से इनकार किया। एक दफ़ा इनकार किया, 2 दफ़ा, फिर कहा कि वज़ारत उज़्मा चाहती है तो जाए, मैं ख़त नहीं लिखूँगा। अच्छा। अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान किसी अदालत के हुक्म को इस तरह इनकार करता है तो इसका मतलब यह है कि एक आम आदमी को पूरे का पूरा खुली छुट्टी आपने दे दी, कोई जर्जी। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हम आपसे सख्त रवैया नहीं रखते, हम टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट आपको सजा देते हैं, जब तक ये अदालत बैठी है उस वक्त तक आप कह दें। अच्छा। उसके बाद चले। लेकिन होता यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कोई शख्स अगर सजा याफ्ता हो जाए तो उसके साथ ही वो 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ने में नाअहल हो जाता है। ठीक है। पहले तो कुछ नहीं था, बाद में उसको तय। ये भी अब देखा देखी, हमारे दोस्त हैं तनवीर इलियास साहब। अच्छा। इतना बड़ा उनका सेंटोरस का जो मॉल है, उनके मालिक हैं, करोड़ों रुपया उनको उसका रेंट ही आता है। इनको बार बार सियासत का शौक होता है, जब भी पैसे ज़्यादा हो जाए। एक रसल की किताब है पावर, वो कहता है कि जब बाकी दूसरी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं तो बंदा फिर पावर की नीड में आता है। बिल्कुल। इनको शौक भी चढ़ा, फिर शामिल हुए, PTI में शामिल हो गए, फिर इसके पहले किसी और को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था, लेकिन ये फिर बाद में मनूवर करके बन गए। अब इनको भी वो आदतें पड़ गई हैं उस तरह की। इन्होंने मुख्तलिफ जलसों के अंदर जैसे होता है तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि ये कर दूँगा और वो कर दूँगा। उसके बाद उन्होंने उनको नोटिस दिया तो उन्होंने कहा कि मैं पेश ही नहीं होता। आज जब कोर्ट ने सीरियस होकर बुलाया कि आप पेश हो जाएं, तो आज ये पिंडी से हेलीकॉप्टर लेके वो हाई कोर्ट पहुंच गए। तो हाई कोर्ट ने पहले इनके सामने इनकी वीडियोस चलाई, बताएं ये क्या है, फिर दूसरी वीडियोस चलाई, तीसरी चलाई, फिर वो अखबार की क्लिपिंग्स, फिर अखबार की क्लिपिंग दी कि आपकी क्लिपिंग है। क्लिपिंग भी कहते रहे, मुझे नहीं पता, मेरा ये बयान इस तरह था कि नहीं था। फिर एंड ऑफ द डे उन्होंने ये कहा कि अब आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते। तो इन्होंने कोई मानने के बगैर उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने अनकंडीशनल अपॉलॉजीज देता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, वही यूसुफ गिलानी की कि आप जो हैं जो यहाँ गायब। अब इसके बाद सूरत हाल यह है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का लिख के लाओ पहले। अच्छा। अब उसके ऊपर वो कहते हैं कि मशवरा करेंगे, लिख के ले आएंगे तो एक सरेंडर हो जाएगा, ये हो जाएगा, पक्का हो जाएगा कि सारा कुछ। अभी तो कुछ नहीं मसला। बहरहाल एनी हो,
لیکن اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک اور کیس جو ہے وہ بڑی گھن خرچ سے آنے والا ہے. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جہانگیر ترین کی طرح بکرا ذبح کیا گیا ہے اچھا تاکہ دوسرے کے ساتھ جو ہے ٹھیک ہے اس کو کیا جائے، تاکہ بتایا جائے کہ اگر ہم پی ٹی آئی کا ایک بندہ اڑا سکتے ہیں تمہارا بھی اڑا سکتے ہیں. ایک یہ لوگوں نے باتیں اسپرشن کورٹس کر رہے ہیں، لیکن بہت بڑا کیس پاکستان کی عدالت کے اندر انشاءاللہ العزیز کل پیش ہونے والا ہے، کیونکہ آج جو اس کی رپورٹ الیکشن کمیشن کی آئی ہے وہ رپورٹ بالکل خالی ہے، اور اس طرح کی توہین آمیز رپورٹ جو ہے عدالت کے سامنے پیش نہیں کی جا سکتی کہ ہم ایک الیکشن کمشنر ہیں اور عدالت کا کوئی حکم ماننے کو تیار نہیں. اس کے ذرا ہم ڈیٹیل سے کریں گے بات جو آج رپورٹ جمع کرائی گئی ہے. ہلالی صاحب یہی پوائنٹ پی ٹی آئی والے اٹھا رہے ہیں کہ جی جو آج فیصلہ آیا ہے تنویر الیاس کے خلاف، اس سے موجودہ حکومت کو، موجودہ وزیر اعظم کو سبق سیکھنا چاہیے. پہلے تو یہ کہ اس ججمنٹ پر آپ کے کیا ریمارکس ہیں؟ معافی مانگنے کے باوجود ان کو نااہل کر دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ کیا واقعی نااہلی کا خطرہ جو ہے یا تلوار جو ہے وہ شہباز شریف کے سر پر بھی منڈلا رہی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے اس لیے وہ خط نہیں لکھا کہ آصف علی زرداری اسے پرائم منسٹر بنایا. ہمیں نہیں پتا کیوں بنایا، مگر کیا پتا کچھ شرط ہوتے ہوں گے، ہمیں نہیں پتا. بالکل ہمیں وہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مینٹور تھا، اس کا پیٹرن تھا، اس کا لیڈر تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے خط نہیں لکھتا، بے شک مجھے آپ نکال دیں. یہ تو ہو گیا گیلانی کا کیس. اب یہ صاحب جو ہیں یہ پہلے یہ اب اتنا ریسنٹ کیس ہے کہ میں آج کل کچھ تھوڑا بزی رہا، مگر پہلے دفعہ میں یہ سنا ہوں. یہ آزاد کشمیر کے جو پریزیڈنٹ ہیں، میرے خیال میں کہ اس سوال جواب دینے کے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم سول سرونٹس جو ہیں ہمیں کتنے لوگ گالیاں دیتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے ہیں ہمارے اوپر، اور ہمیں کہتے ہیں ہاں لو اجازت تم ان کو سو کرو. مانے یہ تو گورنمنٹ کے لوگ ہمیں کر رہے ہیں. وہی گورنمنٹ جو ہمیں پوسٹ کرتی ہے، وہی گورنمنٹ کے جو دوست ہیں ان سے ہمیں سننا پڑتا ہے کہ یہ سول سرونٹ کرپٹ ہے، سول سرونٹس ایز اے رول ایسے ہیں. ہلالی صاحب اس پر تو ڈیفیمیشن کا کیس کر سکتے ہیں نا، ڈیفیمیشن کے معاملے پر سو کیا جا سکتا ہے. نہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں ہوتا ہے یہ؟ نہیں، ڈیفیمیشن کا کیس بھی اگر لائیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ججز 1 منٹ کے لیے سنیں گے؟ 1 منٹ کے لیے وہ کہیں گے نہیں اٹس پارٹ آف دا جاب، ٹو بیڈ، ایسے فری اسپیچ ہے، یہ ہے وہ ہے. معاف کریے، میرے خیال میں جتنا جو لوگ اس وقت ڈسپینس کر رہے ہیں جسٹس، ان ادر ورڈ ججز، جتنا ان کا تھن سکن ہوتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں اور کسی ادارے کا تھن سکن اتنا تھن سکن ہوتا ہی نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ کو گالیاں دینا غلط ہے، گالی دینا غلط بات ہے، آئی ایگری، مگر اگر کے بارے میں کہنا اسپیشلی رانگ، تو میں جاننا چاہتا ہوں واٹ اباؤٹ چیف ایگزیکٹو، واٹ اباؤٹ پریزیڈنٹ، واٹ اباؤٹ اے فیڈرل سیکرٹری، مانے ان کا کیوں تھکر ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی تو کنٹیمپٹ لا جو ہے یہ آیا ہے آپ کو لنڈن سے، اور لنڈن میں وہ کنٹیمپٹ کنفائنڈ ان اسپیسیفک کیسز ٹو دا کورٹ، ٹو دا کورٹ. مانے کورٹ کی اگر بیہیویئر غلط ہو، یو ول ناٹ گیٹ اے ججمنٹ فار کنٹیمپٹ. مگر اگر کورٹ کی بیہیویئر آنریبل ہو اور آپ اس کو ڈس آنریبل بنا رہے ہیں جھوٹ ملا کے، تو پھر آپ پکڑے جائیں گے. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو بی ویری کلیور کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کنٹیمپٹ کا لا جب استعمال ہوتا ہے، وی ہیو ٹو بی ویری کلیور. یہ تو جو 5 سیکنڈ کا جو کنٹیمپٹ ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کنٹیمپٹ کے لیے آپ کو 5 سیکنڈ اور ایک اور کنٹیمپٹ کے لیے آپ کو 2 سال؟ یہ واٹ از دا جسٹیفیکیشن؟ مجھے بتائیں. آئی تھنک دس از رانگ. آئی تھنک اس پورا بالکل. جی ناظرین، ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، وقت تو ایک بریک کا. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین. اوریہ صاحب بریک پر جانے سے پہلے ہلالی صاحب گفتگو کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی کنٹمپٹ کا جو لا ہے پھر وہ تمام ہی لوگوں پر لاگو ہونا چاہیے, چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں یا پھر عام عوام بھی. آپ کو لگتا ہے کنٹمپٹ کے جو رولز ہیں اس میں نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہلالی صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی کہ یہ اینگلو سیکسنز لا ہے, یہ وہاں سے آیا ہے. وہاں جہاں انہوں نے جس کو کیا وہاں لائبل کا جو قانون ہے وہ بھی بہت سخت ہے. کسی آدمی کی بھی عزت کے اوپر کوئی شخص کسی طور پر بھی اسپرچنس کاز کرتا ہے, کوئی بات کرتا ہے, وہ فوراً جا کے اس کے اوپر عدالت کے اندر جا سکتا ہے اور عدالت کے اندر اس کو ریمیڈی مل سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کوڈ آف دا کنڈکٹ ہے نا ججز کا, وہ اتنا سخت ہے آج جب جو بنا ہوا ہے نا کہ وہ کسی اس میں نہیں جا سکتے, شادی میں نہیں جا سکتے, شادی میں جائیں گے تو بڑی مختصر عرصے کے لیے واپس آئیں گے, کسی پبلک میٹنگ میں نہیں جا سکتے, کوئی اور کام نہیں کر سکتے. جس وقت کوئی ایک خاص پرٹیکولر کیس پڑھ رہے ہوں تو اس وقت سن رہے ہوں تو اس وقت اخبار نہیں پڑھ سکتے. آپ کو پتہ ہے او جے سمپسنز کیس کا جب ٹرائل ہو رہا تھا تو اس وقت تمام ججوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے گھروں سے ٹی وی ہٹا لیں اپنے, کیونکہ وہ اس میں دکھا رہے تھے تاکہ وہ انفلوئنس نہ ہو, تاکہ وہ پبلک کی اس سے انفلوئنس نہ ہو سکے کسی طور پر بھی جو کچھ ہو رہا ہے. بہت طویل ترین. پھر اس کے بعد ایک ڈیکور ہے, میں 2 کیسز پیش کرتا ہوں یہاں آپ کے سامنے کہ ایک دفعہ اس کے اپنا اس کا کیس تھا میسور کے ایک ریاست ہے, اس میں ایک کیس تھا ہائی کورٹ کا. ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب جو تھے نا, ان کو ایک صحافی کے ساتھ بہت زیادہ جو تھی وہ مسئلہ بن گیا, ٹھیک, اور وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طور پر اس کو ہم عدالت میں گھسیٹوں میں. تو انہوں نے ایس ایچ او کو کہا آپ فلاں صحافی کو لے کے آؤ. اب انہوں نے گیا ایس ایچ او نے جا کے دیکھا, اور بنگلور کی عدالت تھی, ٹھیک, جا کے دیکھا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ تو زخمی پڑا ہوا ہے اسپتال میں. تو اس نے آ کے جج کو سلوٹ کیا, اس نے کہا کہ وہ تو زخمی پڑا ہوا. جج نے کہا اس کو اسٹریچر پہ کھینچ کے لے کے آؤ. جیسے ہی وہ اسٹریچر پہ ہائی کورٹ میں انٹر ہوا ہے, چیف جسٹس نے جج کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا دی کہ تم نے توہین کی ہے عدالت کی, یہ کام کیا. میں کوئٹہ کی ایک عدالت کو جانتا ہوں کہ ایک جج صاحب تھے, ہمارے دوست تھے, انہوں نے وہ کرتے کیا تھے کہ وہ کوٹ پہنا ہوتا تھا سوٹ, اور وہ جوتا اتار کے نا چپل پہن لیتے تھے. انہوں نے ایک آدمی کو کنٹیمپٹ لگائی, وہ بندہ تیز تھا, اس نے کہا سر توہین تو آپ کر رہے ہیں, آپ نے سوٹ کے نیچے چپل پہنا ہوا ہے. اور جج نے کہا ٹھیک ہے جاؤ نکلو. ظاہر بات ہے آپ ڈیکور میں نہیں ہو, آپ کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ عدالت کے اندر آپ چپل پہن کے آتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بیسیکلی بنیادی طور پر بڑا, ابھی اب ہم قاضی عیسیٰ صاحب کے ڈسکس کریں گے اگلے اس پہ, اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جج کو تو اتنی ریسٹرکٹڈ لائف ہے, تبھی کنٹیمپٹ بنائی گئی ہے. بول وہ نہیں سکتا, پبلک اس میں جا نہیں سکتا, پبلک لائف اس کی نہیں ہوتی. وہ جو کتاب ہے نا کہانی کی جج میں اسپیک, اس نے یہ لکھا ہے کہ میں عدالت سے نکلنے کے بعد بول رہا ہوں, ورنہ کیونکہ مجھے عدالت کی اجازت نہیں تھی بولنے کی, تبصرہ نہیں کر سکتا کسی چیز کے اوپر. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو مرضی کرتے پھرتے. بالکل ایسی جی. ناظرین, اب ہوا یہ کہ گزشتہ روز سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت پر تبصرے جاری ہیں. یہ آپٹکس کس طرح پرسیو کیے جا رہے ہیں, خصوصاً پولرائزیشن کے ماحول میں, اور ایسے وقت میں کہ جب پارلیمنٹ کے اندر عدلیہ مخالف تقاریر ہو رہی ہیں, اس پر ذرا ہم اب ڈسکشن کر لیتے ہیں. ہلالی صاحب, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب اپنی تقریر کل پارلیمنٹ میں شروع کی تھی تو انہوں نے اسپیکر صاحب سے ایک شکوہ کیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ نے کہا تھا یہاں پر کوئی سیاست کی باتیں نہیں ہوں گی, مگر یہاں تو ساری سیاسی تقاریر ہو رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کیا حکومت کی طرف سے, اسپیکر کی طرف سے ان سے غلط بیانی کی گئی؟ تو پارلیمنٹ میں پالیٹکس کے علاوہ ہوتا کیا ہے بھائی؟ سر وہ اصل میں کنونشن تھا, اسپیکر صاحب نے ان کو کنونشن کے لیے بلایا تھا, وہاں پہ ڈگنیٹری کے طور پر وہ آئے تھے, انہوں نے آئین پر باتیں کرنی تھی, یہ کہا گیا تھا اسپیکر کی طرف سے. وہ پاسبان, in other words to honor the constitution. Yes. اگر کانسٹیٹیوشن کو آنر کر کے لیے وہ گئے ہیں تو کانسٹیٹیوشن ان کے خلاف, ان کے آنکھوں کے سامنے رد ہو رہا ہے. 90 دن کے اندر کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے, اور وہ جا رہے ہیں اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. آخر ہر انسان غلطیاں کرتا ہے, اور کرٹیسزم از مائی رائٹ, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم, ٹھیک, مگر دیٹس مائی رائٹ. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کرٹیسائز نہیں کریں. 15 ججز کو انویٹیشن بھیجے گئے تھے. ہاں, اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ اس لیے نہیں گئے تھے کہ شاید وہ سوچ رہے تھے ایسے لگے گا کہ ہم پولیٹیشنز کو لابی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ پولیٹیشنز کے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں. غلط. یہ وہ کیا, جیسے میں نے کہا, یہ کانسٹیٹیوشن کو آنر کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا میں جا رہا ہوں, ویری گڈ. اور جب آپ بیٹھے ہوئے تھے اس نے ڈینائی کیا ہے, گورنمنٹ نے کہا ہے ہم نہیں دیں گے پیسے. تو کس چیز کی آپ سیلیبریٹ کرنے گئے تھے؟
دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیے یہ جو کنٹیمپٹ اور یہ اس قسم کی کرٹیسزم نہیں برداشت کرنا، کیوں نہیں بھائی، وہ انسان ہے، کیوں نہیں برداشت کر سکتے ہیں؟ برداشت کرنا چاہیے، اور اگر ان کے ایکشنز قابل کریٹیکل قابل ذکر ہے تو وہ اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے اوریہ صاحب کہ ایسے کنونشنز میں جب اس طرح کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو کہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہوتے، تو ڈگنیٹریز کے لیے ایک الگ جگہ مختص کی جاتی ہے، وہاں پر بٹھایا جاتا ہے، تو وہ ان کو سیاستدانوں کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ دیکھیں آج تک جتنے بھی چیف جسٹس آئے ہیں نا، انہوں نے تقریر کی ہے یا بات کی اور چلے گئے، وہ اس سیٹ پہ نہیں بیٹھے، ساتھ نہیں بیٹھے، ساتھ ان کے بیٹھے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، اس کے بعد تالیاں بجائی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک فیوچر چیف جسٹس کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سپریم کورٹ کا جج بینچ بنوایا، یعنی وہ بنوانے میں وہ کوئی چیف جسٹس لگا ہوا تھا سرداری، کس سے بنوایا؟ اور پھر وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے اس کو نیچے میں نے بلایا اور میں نے کہا جی اوپر کہہ دیا تو اور پھر باعث اس کو تو خیر، اور پھر آخر میں تھریٹ کیا۔ لیکن میں قاضی عیسیٰ صاحب جو ہیں، فائز عیسیٰ صاحب، یہ ایک بڑی ایگزامپل ہے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک کیس پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں آج سے تقریباً 2 سال پہلے 12 فروری 2021 عدالت میں ایک کیس پیش تھا، 5 اس میں جج جو تھے وہ اس وقت اس کو سن رہے تھے۔ چیف جسٹس گلزار احمد، جسٹس مشیر عالم، امرتا بندیال، فائز عیسیٰ اور یہ جو اعجاز الحسن، یہ 5 جج اس کیس کو سن رہے تھے۔ کیس یہ تھا کہ 50 کروڑ روپیہ جو ہے وہ مختلف ایم پی ایس کو دیا گیا ہے، جبکہ عمران خان نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں ان کو نہیں دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا ہوں۔ اس کے اوپر اٹارنی جنرل پیش ہوا تھا اور اس نے کہا جی ہماری یہ اسٹینڈ ہے۔ پاکستان کا جو لا ہے نا جی، یہ ایڈورسیریل پروسیڈنگز ہے، مطلب آپ اپنا بیان دیں گے، یہ اپنا دے گا۔ عدالت اگر وٹنس بھی ہے تو اپنی رائے نہیں پیش کر سکتی کہ میں جانتا ہوں اس کو۔ صحیح ہے۔ یہ واقعہ نہ امریکہ میں ہوا ہے ایسا، نہ برطانیہ میں ہوا ہے، نہ بھارت میں ہوا ہے، نہ پاکستان کی کسی مجسٹریٹ کی کورٹ میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عدالت میں کوئی ڈاکومنٹ حلف کے ساتھ پیش ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور 465 کے تحت اگر غلط ڈاکومنٹ پیش کرتے ہیں تو اس کی سزا 2 سال ہے۔ اچھا، اس کرنے کے بعد 5 صفحے کا فیصلہ لکھا ہے اس بینچ نے قاضی فائز عیسیٰ کے، اس کا آخری بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ Therefore, to uphold the principle of unbiasedness and impartiality, it would be in the interest of justice that the Honorable Judge Qazi Faiz Isa should not hear the matters involving the Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan. یہ فیصلہ ابھی تک قائم ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں، کسی نے اس کے اوپر اپیل نہیں کی۔ اچھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ 1989 میں ایک فیصلہ آیا تھا، فل بینچ نے کیا تھا کہ کوئی ایک جج دوسرے جج کو نہیں کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے ہلالی صاحب، آپ خود بتائیں کہ ایک آدمی کو بار کیا، یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا، وہ آدمی اٹھ کے سپریم کورٹ کا اس میں چلو کنونشن میں، ٹھیک ہے کنونشن میں چلا گیا یار، نہیں تھا سپریم کورٹ، اس کے اندر آپ اس تقریروں پہ کھڑے ہو کے ریئیکشن بھی دے سکتے۔ یہ جو زرداری صاحب نے کہا ہے، آج آپ کو نوٹس جاری کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے میرے سامنے یہ کیسے کیا۔ آپ وٹنس، یو ہیو بین دا وٹنس ٹو آل دس کنٹیمپٹ آف دا کورٹ۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات کر رہے ہیں ہلالی صاحب۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جسچرز اس لیے بھی امپورٹنٹ، جی ہلالی صاحب بالکل پڑھنے والا ہے۔ آپٹکس آر امپورٹنٹ، پرسیپشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ پرسیپشن تو کبھی کبھی ریالٹی سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کے ریپوٹیشنز کیا۔ دیکھیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب نے کیا کہا اس کلپ میں، اس نے کہا میں جیل میں تھا بے شک، مگر میں بینچز بناتا تھا جیل سے، ٹھیک ہے نا۔ کیا مطلب تھوڑا سوچئے تو صحیح۔ اچھا، اور میں بتاتا ہوں وہ صحیح کہہ رہے تھے، اچھا وائی۔ اور ایک ڈیفنس ہے جو ہر وقت استعمال ہو سکتا ہے، خاص طور ڈیفیمیشن اور لائبل اور کیسز میں، اور وہ ہے the truth is a defense۔ تو یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی تو تھوڑا سوچئے، truth is a defense۔
بالکل ٹھیک ہے. اوریہ صاحب, آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو عدلیہ یا عدالت کی جو باتیں اس وقت چل رہی ہیں, کیا اس میں کوئی ایسی پازیٹیو چیز آنے والی ہے کہ جو اعتماد ہے وہ بحال ہو سکے, یا قاضی فائز عیسیٰ کے جسچر کے بعد سے اب معاملات الٹی طرف ہی چل پڑیں؟ دیکھیں, تھوڑا سا ڈیلے تو آئے گا, لیکن فیصلہ بہت خوفناک مجھے لگتا ہے آنے والا. ایک تو یہ ہے کہ آج وہ بل چیلنج ہو گیا, اور کل بھی رانا ثناء اللہ ایک اس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک اینکر پرسن ہمارے دوست ہیں ندیم ملک صاحب, انہوں نے کہا کہ آپ یہ قانون پاس نہیں کر سکتے. وہی بات جو میں کہتا تھا کہ جو اس کی 191 میں یہ رول سپریم کورٹ بناتی ہے, اور آرٹیکل 4 کا جو شیڈول 55 ہے, شیڈول 4 کا 55 ہے, اس میں سپریم کورٹ کے بارے میں نہیں بنا سکتے, باقی ہر عدالت کے بارے میں بنا سکتے ہیں. اس کی ایک بنیادی ریزن ہے کہ سپریم کورٹ کو آرٹیکل 187 کے تحت کورٹ آف جسٹس کہا گیا ہے, کورٹ آف لا نہیں. کورٹ آف لا یہ ہے کہ اگر ایک قانون ایسا بن چکا ہے کہ جو استحصال کرتا ہے تو عدالت اس قانون کو نہیں مانتی, اس کے بیونڈ فیصلہ کرتی ہے. یعنی الٹیمیٹ کہا ٹو پرووائڈ الٹیمیٹ جسٹس. مطلب ایک قانون بن گیا ہوا ہے کہ اگر اوریہ مقبول جان فوت ہوتا ہے تو اس کی جائیداد جو ہے اس کے بچوں کی بجائے اس کے عدالت ضبط کر لی جائے گی. تو یہ غلط ہے نا, انہیرنٹنس کے پرنسپل کا غلط ہے. تو عدالت کہتی ہے کہ نہیں, جسٹس یہ ہے کہ بچوں کو ہی ملنا چاہیے, اور وہ اس قانون کی پرواہ نہیں کرے گی. اسی لیے اس کو قوانین سے بالا تر رکھا جاتا ہے کہ اپنے قوانین خود بنائے. یہ تو حال برا ہو گیا نا ہماری عدالتوں کا, ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے اوپر لوگوں کا فیتھ اٹھ گیا. جو جج ایک دوسرے کے خلاف اتنے بڑے بڑے سٹیٹمنٹ دے رہے ہوں, اب مجھے حیرت ہوتی ہے. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہے یہ بہت زیادہ خط لکھنے کی عادی ہیں. تو زرداری صاحب کے بارے میں لکھیں خط کہ بلائیں جی, میں تو وٹنس ہوں, ٹھیک, ریکارڈنگ منگوا لیں, ٹھیک. اچھا, بلکہ وہ موبائل بار بار اس نے دیکھا, وہ آپ نے دیکھا موبائل بار بار پڑھتے تھے, ریکارڈنگ پہ لگا لیتے موبائل, اس وقت سن لیتے, ٹھیک. اور نہیں تو ہم سے 92 سے ریکارڈنگ منگوا لیں, کسی بھی کر. آپ کو اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت کی عزت آپ کو قابل قبول ہے, ورنہ 22 کروڑ عوام یہ سمجھیں گے کہ ایک جیل میں بیٹھا ہوا ملزم پاکستان کی بڑی بڑی عدالتوں کے بینچ بناتا ہے, کیا عزت رہ جائے گی آپ لوگوں کی. بالکل صحیح بات ہے. ہلالی صاحب, اب الیکشن کمیشن نے آج رپورٹ جمع کرا دی ہے سپریم کورٹ میں, جو کہ ڈیمانڈ تھی سپریم کورٹ کی. اب کیا ہونے جا رہا ہے آگے؟ اس رپورٹ میں فنڈز تو ظاہر نہیں دیے گئے بظاہر, جو کل قرارداد میں منظور ہوئی ہے. جی ہاں, نہیں دیے گئے ہیں. اور تو اب میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک ڈیٹ جو اسپیسیفکلی دیا تھا, اس ڈیٹ کو وائلیٹ کیا گیا ہے. گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کا ایک حکم کو وائلیٹ کیا ہے. اب تو پریکٹیکل ایسپیکٹ آ گیا ہے نا, یہ وائلیٹ ہو گیا ہے, اب یہ کوئی ڈینائی نہیں ہوتا ہے. آج کا ڈیٹ تھا, آج نے دیا نہیں ہے. چیف الیکشن کمشنر کے خط کے بارے میں اگر کچھ میں ذکر کر سکتا ہوں آپ کی اجازت سے. ہلالی صاحب, صرف 1 منٹ ہے, یا تو ہم واپس آ کے اس کو کر لیتے ہیں, کیونکہ اس وقت ہمیں بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آ کے ذرا تفصیلی گفتگو کر لیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کو ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی رپورٹ جمع کرانے کے لیے کہ آیا حکومت نے انہیں الیکشن کے لیے فنڈز فراہم کیے ہیں یا نہیں. وہ ڈیڈ لائن آج پوری ہو چکی ہے. الیکشن کمیشن رپورٹ جمع کرا دی ہے. ایک اور اہم بات یہ کہ الیکشن کمیشن نے اسپیکر قومی اسمبلی کو ایک خط بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے مزید اختیارات مانگے. ہلالی صاحب, آپ اس خط پر گفتگو کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے, اس کو کنٹینیو کیجیے پلیز. دیکھیے, ایک طریقے سے میں الیکشن کمشنر کو سمجھتا ہوں کہ اس نے کیوں خط لکھا. اس نے اس لیے لکھا کہ وہ واقع سمجھتا تھا, اور شاید سچ, کہ اس کے پاس پاورز ہونے چاہیے ڈیٹ آف الیکشنز فکس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور ویدر ان فیکٹ کہ ایک انوائرمنٹ ایسا ہے کہ الیکشنز کین بی ہیلپ, اور اگر بھی سیٹ کرنے بعد, اس کا یہ کلیم یہ ہے, اور سیٹ کرنے بعد اگر چینج آف ڈیٹس کی ضرورت پڑے, اس کا بھی میرے پاس حق ہے, یا ہونا چاہیے, یا تھا مگر اب لے لیا ہے آپ نے, جو بھی ہے. مگر دیکھیے, بات اصل یہ ہے, وہ کس سے میں کیا رہا ہے, کن سے کہہ رہا ہے.
وہ ہم لوگوں سے کہہ رہا ہے. ہمیں پتہ ہے اس کا اوریجن, اس کا جینیسس کیا ہے, اس آدمی کا, وہ آیا کیسے, کدھر, کیوں, کس کا دوست, کیسے اپوائنٹ ہوا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا لائلٹی جو ہے بے شک وہ ڈینائی کریں. ہمارے خیال میں پرسیپشن از, اینڈ پرسیپشن از مور دین ریالٹی, گریٹر دین, کہ وہ ایک پارٹی کے ساتھ ہے. وہ کیوں نہیں سجیسٹ کیا؟ اگر واقع نیوٹرل ہونا چاہتا تھا تو وائی نو سجیسٹ کیا کہ میں سمجھتا ہوں چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ ڈفرینٹلی ہونی چاہیے, گورنمنٹ کی ہاتھ ہی نہیں ہونی چاہیے, پارٹیز کا اس میں ہاتھ ہی نہیں ہونا چاہیے, اور ایک ہی ادارہ ہے بیونڈ گورنمنٹ, بیونڈ پارٹیز, اور وہ ہے جوڈیشری. لیٹ دیم میک دی اپوائنٹمنٹ آن دا بیسس آف میرٹ. فل کورٹ بیٹھ کے کریں, کوئی یہ نہیں ہوگا پھر. تو دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے خط جب آپ لکھتے ہیں تو کم سے کم انٹیگریٹی, آپ کی انٹلیکچوئل انٹیگریٹی تو واضح ہونے چاہیے. خود آپ کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ دا رائٹ چوائس بیکاز لک ایٹ می who I am from my relations to جو جدھر میں نے کن پوسٹ پہ کام کیا اور کس نے مجھے ادھر اپوائنٹ کیا. بالکل آپ یقین کریں گی کہ جب بے نظیر بھٹو نے آؤٹ آف دا بلو ایک دفعہ مجھے ملی تھی, کہنے لگی اس کو مجھے چاہیے ایز مائی اسپیشل سیکرٹری. انہوں نے کہا نہیں بہت بہتر لوگ ہیں, ہم دیں گے. اس نے کہا کہ جب میں پوچھتا ہوں, اس کے لیے پوچھتی ہوں تو تم لوگ کہتے ہو اس سے بہتر کوئی آدمی ہے. میں نہیں چاہتا بہتر آدمی, میں اس کو چاہتی ہوں. I met him once. انہوں نے پھر مجھے بھیجا. as soon as اس کو نکال دیا, میں پہلا آدمی تھا کہ فارن آفس کو لکھ کے کہا کہ میری ایسوسیشن اس لیڈی کے ساتھ اتنی ہو گئی ہے کہ I don't think کہ it is fair on her successor کہ مجھے ادھر رکھیں. اور ان کا سکسیسر تھا وہ مراج خالد. نکالو مجھے. اور کچھ دیر کے بعد وہ they were very happy to oblige. یہ نہیں کہ وہ نہیں چاہتے تھے, وہ خود ہی کر لیتے, مگر میں نے کم سے کم I had the decency to write and say let him select his own secretary. بالکل صحیح بات ہے. ڈگنیٹی, انٹیگریٹی تھوڑا سا اور واضح ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ صاحب اگر اختیارات الیکشن کمیشن کو مل جائیں جتنے وہ چاہ رہے ہیں, تو کیا مستقبل میں آنے والے تمام مسائل جو الیکشن کی ڈیٹ سے متعلق اٹھتے ہیں ہر دفعہ وہ حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں جس وقت اکبر بادشاہ کے پاس پیدا ہوا تھا نا جہانگیر, تو بڑی مرادوں سے وہ بچہ پیدا ہوا تھا. اچھا. تو اس وقت تانسین ہوتا ہے درباری, تو تانسین درباری موسیقار تھا, تو اس نے راگ درباری ایجاد کیا. اچھا. تو راگ درباری کا جو بہترین نغمہ ہے وہ ہے کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. اچھا. کیسی انوکھی بات رہے. الیکشن کمیشن بھی کھیلن کو مانگے چاند کہہ رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ سارے کے سارے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ مانگتے ہیں. اختیار کس کے پاس؟ گورنر کو. کیا پارلیمنٹ نے دیا ہوا ہے؟ کانسٹیٹیوشن نے دیا. اس کو دیا ہوا ہے, اس نے اپنا گورنر کو دیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن. 2 گورنرز نے دینے ہیں. ٹھیک, ایک گورنر نہ دیں تو پھر اس کے رول کے اندر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کین گیو, لیکن کانسٹیٹیوشن کے سبارڈینیٹ بالکل رول جو ہے وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے, اس میں پریزیڈنٹ کا اختیار جو ہے سبارڈینیشن کے طور پہ ہے. اس لیے کہ وہ لوگ نہیں دے رہے تھے تو یہ ہو گیا. اگر ہم اس گورنر سے اختیار لے کے اس کو دینا چاہتے ہیں, واقعی ملنا چاہیے اس کو, لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خط لکھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی الیکشن ہوں گے, اس میں کوئی 2/3 میجارٹی لے کے آئے گا تب اس کو دے گا. یہ مقصد ہے ڈیلے کرنے کا, تاکہ جتنی دیر ہم کھینچ کے ادھر کہ بیوروکریسی میں میں نے ایک چیز سیکھی ہے جس سے مجھے سخت نفرت. وہ کیا؟ اور وہ یہ ہے ٹرخالوجی. ابھی دیکھتے ہیں, کل دیکھتے ہیں, پرسوں دیکھیں گے, یار آ جانا, یار یہ فائل میں اوپر بھیجی ہوئی ہے. سارے سرکاری کام چلتے ہی اس رول پر ہیں. یہی خطرناک کام ہے. یہ 99% چیزیں جائز ہوتی ہیں, یہ ان بیوروکریٹس کے سامنے جو پیش ہوتی ہیں, اور وہ ایک ناجائز کام فوراً کرتے ہیں کہ ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں, اور 99% یہ کام جو ہے ڈیلے کر دیتے ہیں. بھئی تم اس کا کام ہے, تم اس کو جواب دو, یہ لوگ ختم کرو. ٹھیک نہیں کر سکتے ہو تب بھی جواب دو. یہ جو ڈیلینگ ٹیکسز ہے نا, یہ خالصتاً ایک بیوروکریٹ کی علامت ہے جو اس وقت کر رہا ہے. میں میٹنگ بلا رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں. بھئی چیف الیکشن کمشنر کو پاور ہے کہ وہ حکم دے کہ اتنے پیسے مجھے دے دو, ختم. آپ میٹنگیں کر رہے ہیں, دے سکتے ہیں. پاور ہے کانسٹیٹیوشن کی
وہ حکم دے کہ اتنے لوگ مجھے سیکورٹی کے طور پہ دو. وہ باقی لوگ جو ہیں وہ تو کانسٹیٹیوشن میں نظر ہی نہیں آتے. کدھر ذکر ہے سیکرٹری فائنانس کا کانسٹیٹیوشن میں؟ کدھر ذکر ہے سیکرٹری انٹیریئر کا؟ کدھر ذکر ہے سیکرٹری ڈیفنس کا؟ دیز آر آف no personal identity. ان کا اس آئین کے اندر ذکر ہی کوئی نہیں ہے. آئین کے اندر ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے. حیثیت کس کی ہے؟ چیف الیکشن کمشنر کی. لیکن کمال کی بات ہے کہ عدالت کو بھی پیش کریں, یہ نہیں مان رہا, وہ نہیں مان رہا. آپ اتر جاؤ بھائی, اس لیے کہ اگر آپ کو اپنا اختیار استعمال کرنا نہیں آتا تو اتر جاؤ. ٹھیک ہے. اچھا ہلالی صاحب, بات یہ کہ نون لیگ کی کارکردگی کی طرح ان کے الیکشن نہ کرانے کے ہیلے بہانے بھی ڈاؤن فال کا شکار ہوئے ہیں, کوالٹی گرتی جا رہی ہے ان بہانوں کی بھی. نیا بہانہ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا رویہ نہ بدلا تو پھر تو 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہیں ہو سکتے. اب یہ آئین کے تحت کرانے الیکشن یا اپوزیشن کے رویے کے تحت کرانے, یہ کب سے پری ریکوزٹ بن گیا الیکشنز کا؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, اینڈ میرے خیال میں یہ صرف رانا ثناء اللہ خود جواب دے سکتا ہے, اس کو میں تو نہیں دے سکتا. دیکھیے گیم از دس. اب تو یہ گیم ختم ہو گیا ہے نا. جو لوگ کہتے تھے کہ 8 اکتوبر کو بھی نہیں ہوگا, وہ کنفرم کر دیا ہے کہ 8 اکتوبر کو بھی نہیں ہوگا. دیکھیے آپ جو اوریہ صاحب نے بڑا اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ ڈیلے کیسے کرتے ہیں. اوریہ صاحب, یہ عرب ورلڈ میں یہ ہوتا ہے IBM فارمولا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اوریہ صاحب پھر کیا آپ کو کیا لگتا ہے نون لیگ کے لیے خان صاحب کا رویہ مسئلہ ہے, ان کی اپنی کارکردگی جس کی وجہ سے وہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے؟ دیکھیں ایک بات طے ہے, نوشتہ دیوار کہتے ہیں, ریٹن آن دا وال, کہ الیکشن اکتوبر میں کرائیں, الیکشن مارچ میں کرائیں, الیکشن اگلے سال مارچ میں کرائیں. جیتنا تم نے نہیں ہے, یہ نظر آ گیا ان کو. اب وہ چاہتے ہیں, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی بچے کو سزا مل جاتی ہے نا, وہ کہتا ہے کہ اس کلاس میں نہ ملے, ٹیچر غائب ہو جائے, 2 دن چھٹی ہو جائے, کوئی اور ہو جائے, ٹیچر بیمار پڑ جائے. سزا ملنا مقدر ہو چکی ہوئی ہے پوری PDM کی پارٹیز کو, اور پبلک کا موڈ ان کو نظر آتا ہے. اگر ان کو 1% بھی یقین ہوتا کہ ہم چند سیٹیں بھی لے کے آ جائیں گے تو یقیناً اب تک الیکشن کروا. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اچھا ہلالی صاحب, بات یہ کہ مذاکرات کی ایک اور نئی باتیں شروع ہو گئی ہیں. زرداری صاحب نے پارلیمنٹ میں جو خطاب کیا تھا تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی شہباز شریف سے درخواست کروں گا کہ بغیر کوئی شرط رکھے آپ مذاکرات میں جائیں, اور انہوں نے اپوزیشن سے بھی کہا ہے کہ آپ کو پہل کرنی چاہیے, آپ خود وزیر اعظم صاحب کے پاس آئیں اور مذاکرات کریں. یہ ممکن ہوگا؟ میرے خیال میں فرینکلی پروبیبلی ناٹ, مگر میرے خیال میں اگر عمران خان کہہ دے کہ چلو یار تم بات کرنا چاہتے ہو تو میرے لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں, بات پورا دل کھول کے بات کرو, اور اٹھتے وقت ڈیٹ دے دو الیکشن کا, بس یہی ہے ضرورت اس کو. جیسے اوریہ صاحب نے کہا ہے whenever they are held, جیت تو ان کی ہوگی نا, تو بھائی سن لو, چپ کر کے سن لو, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بات کرنے کی. ہاں 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 کرتے جاؤ, اور جاتے وقت کو ڈیٹ دے دو بس. اوریہ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے مذاکرات کا ایجنڈا ہوگا کیا, اس میں نکلے گا کیا؟ دیکھیں کل میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھا, تقریباً کوئی 9 بجے سے لے کے تقریباً 10 بجے تک. کافی لوگ تھے, وہ بہت مصروف تھے ان چکروں میں, اپنی انٹرویوز لے رہے تھے, اور لیکن بڑا وقت انہوں نے نکالا. مجھے اندازہ ادار بات ہے, ان لوگوں سے باتوں سے اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے, لیکن میرے پاس اپنی بھی خبریں ہیں کہ بنیادی طور پر ایک کرائسس ایسا بلٹ ہو گیا ہوا ہے کہ جس کے اندر نیگوسیشن کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمران خان نے اس سے پہلے آفر کی تھی کہ اگر آپ واقعی نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں اور سیریس ہیں تو آپ کریں, جس پہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ پہلے آپ قوم سے معافی مانگیں اور پھر ہم مذاکرات کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر پھر زرداری نے کہا کہ نہیں معافی کی ضرورت نہیں, آپ راتوں کو چلے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگلے 23 اپریل کے بعد پنجاب کی اور KPK کی دونوں حکومتیں جو ہیں یہ نل اینڈ وائڈ ہونے والی ہیں. نگران حکومت, ان کو کوئی IMF کا کوئی کانسٹیٹیوشنل کور موجود نہیں. اور جب کانسٹیٹیوشنل کور موجود نہ ہو تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ان کے تمام احکامات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, وہ کاری نہیں ہو سکتے کسی طور پر, قانونی طور پر. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کم از کم 4 مارشل لا لگے نا, ایوب خان کا لگا ہے, یحییٰ خان کا لگا ہے,
ٹھیک، اس کے بعد ضیاء الحق کا لگا ہے، مشرف کا لگا ہے، اور ایک اور 5واں منی مارشل تھا جو کہ 2007 کو لگایا تھا، جو کہ اس نے مشرف نے لگایا تھا جی۔ باقی 4 کو عدالتوں نے باقاعدہ انڈیمنٹی دے دی تھی، قانون کے تحت کہہ دیتا کہ تم ٹھیک ہو، ان کے خلاف کیس نہیں چلا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن جس مارشل اللہ کو افتخار چودھری نے انڈیمنٹی نہیں دی تھی، اس کے خلاف مشرف کے خلاف کیس چلا، باقاعدہ آرٹیکل 6 کا کیس چلا، اور باقاعدہ وہ جسٹس سیٹھ جو تھا اس نے باقاعدہ 3 دفعہ پھانسی کی سزا دی۔ بالکل۔ تو 23 اپریل کے بعد آپ کیا کریں گے؟ رانا ثناء اللہ کے پاس کیا منطق؟ صحیح بات ہے، کیا منطق؟ کوئی منطق نہیں ہے۔ اور یہ صاحب ایک سوال کا جواب دیں آپ۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میں کے پی میں تھا اور کھڑا ہو کے اس ڈیٹ کے بعد کہنے لگا کہ میرا کانسٹیٹیوشنل حق ہے کہ فرض ہے میرے پر کہ میں جو ان کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے اس کے خلاف لڑوں، اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ مجھ پہ یہ جو گورنمنٹ ہے ان الیکٹڈ گورنمنٹ یہ کس کے حکم سے ادھر ہے، اور اس لیے کہ ان کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں ہے، میں ہتھیار سے ان کے خلاف بڑھوں گا آگے۔ پھر آپ کا کیا ہے؟ کیا مجھے یہ بتائیں کون بچائے؟ بغاوت کرا اعلان کا نہیں، بالکل ٹھیک ہے سر، اسی سے تو لوگ اٹھتے ہوتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ ہلال صاحب دیکھیں، آپ بنگال میں یہی ہوا ہے نا، یہی ہوا تھا، بنگال میں یہی ہوا تھا۔ ہلال صاحب یہ نہیں بنگال کو، چلو ہمارے لوگوں کو بڑا ٹچی لگتا ہے کہ بنگال میں یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا، ہم سمجھتے ہیں شاید بنگال جو ہے تو اس میں قصور ہمارا نہیں تو بنگالیوں کا تھا، یہ بڑی غلط ہسٹری پڑھائی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں ہلال صاحب جہاں کہیں بھی ایسی صورتحال ہوئی ہے، آپ دیکھیں کسی بھی جگہ جب ہوا، آپ دیکھیں 40 سال کا اقتدار تھا، یہ جو اس کا تھا اسپین کا جو تھا مشہور جو تھا فرانکو، جی 40 سال اس کا اقتدار تھا، وہ ہیل سلاسی 40 سال اس کا اقتدار تھا، پینوشے، جب لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو لوگوں نے اس طرح سے اس سے بیہیو کیا ہے کہ پھر اس کے بعد سرنڈر کرنا پڑا۔ میں آپ کو بتاؤں ہلال صاحب کہ موومنٹ آہستہ آہستہ بلٹ اپ ہوتی ہے اور ایک دن بہت خوفناک بن جاتی ہے۔ 1977 کی موومنٹ کا میں خود گواہ ہوں۔ مارچ کے اندر جب یہ موومنٹ شروع ہوئی ہے تو صرف کراچی اور حیدرآباد میں تھی۔ مارچ میں ایک روز جلوس نکلتے تھے، کراچی میں نکلتے تھے، حیدرآباد میں نکلتے تھے، نکلتے اپریل کے مہینہ آ گیا۔ حیدرآباد سے اور کراچی سے لوگ پنجاب کے لوگوں کو چوڑیاں بھیجتے تھے اور سمجھتے تھے کہ پنجاب کے لوگ جائیں یہ بھٹو کے سامنے سرنڈر کر چکے ہوئے۔ بھٹو اس زوم میں تھا، تو بھٹو نے 9 اپریل کے دن اپنا ایک پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلا لیا۔ پنجاب کے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پر لاہور میں اس اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے۔ میں اس جلوس کے اندر تھا، آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت اکبر بگٹی اور آسمہ جیلانی کے والد یہ جیلانی صاحب جب وہاں آئے، آ کے انہوں نے تقریر کرنے کی نہیں کر رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ نہیں کرتے تم مرد آباد ہو۔ نوابزادہ نصر اللہ، دوسرے تیسرے، ان سب کو پولیس گرفتار کر کے لے کے اس وقت گولی چلی، اور حال یہ تھی کہ ہم نے سہیل شامی کی لاش خود اپنے ہاتھوں سے اٹھائی۔ اچھا لال صاحب اگلا دن تھا، جو میں نے جلوس دیکھا ہے اس جلوس کو میں نے اس طرح کی حالت کبھی نہیں دیکھی۔ کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے ہاتھ میں ایک اینگل آئرن نہ ہو، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا نہ ہو، جس کے ہاتھ میں چاقو نہ ہو، کوئی گھر کی چھری اٹھا کے لایا ہوا تھا، کسی کے پاس پستول تھا۔ یہ جلوس چل رہا تھا اور اس خوفناک طریقے سے میکلوڈ روڈ پہ چل رہا تھا کہ خوف پیدا ہوگا کہ کچھ نہ ہوگا۔ پولیس بھاگ گئی پولیس۔ پیپلز پارٹی نے اپنے 3 لوگوں کو رتن سینما پہ کھڑا کیا کہ ان پہ فائر کرو۔ رتن سینما سے جب فائر آیا تو سپائرل تھی ان کی، وہ میں پورا واقعہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، سپائرل تھی ان کی وہ جو تھی سیڑھی، بچے نوجوان جو تھے وہ پاگلوں کی طرح اوپر گئے، انہوں نے ان تینوں کو مارا اور مار کے نیچے پھینک دیا۔ سر یہ ہوتا ہے، اس جگہ میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے 3 شہروں میں مارشل لا لگایا۔ ایک شہر تھا لاہور، دوسرا شہر تھا کراچی، اور تیسرا شہر تھا حیدرآباد۔ لاہور کے مارشل لا کا مجھے یاد ہے کہ مسلم مسجد کے سامنے پولیس فوج کھڑی تھی اور لوگ سینہ سے کھول کے آتے تھے، آؤ ہم پہ گولی چلاؤ۔ یہ کیوں نکلا تھا؟ یہ فیصلہ اس لیے ہوا تھا کہ آپ نے ایک مینڈیٹ کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ نہیں، ہم اس الیکشن کو تمہارے مینڈیٹ کو نہیں مانتے، ہم اپنا تم پہ انفورس کریں گے۔ مذاکرات ہوئے تھے، پورے کے پورے دونوں مذاکرات بیٹھے رہے تھے۔ اس کے وقت ایک اور بات صاحب میں بتاؤں آپ کو، اب کوئی نہیں مانے گا، اب بہت حالات خراب ہیں۔
اب بہت پردے جو ہے اٹھ چکے ہوئے ہیں, اب ریت کی بوریاں نہیں ہیں سامنے, اب سامنے آ جائیں گے. کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو عوام کے غضب و غضب سے نہیں بچ سکے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ سوال تو اپنی جگہ ہے کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں. ہلالی صاحب آج 1 سال ہو گیا ہے شہباز شریف کو حلف اٹھائے ہوئے, اور انہوں نے ایک پورا تھریڈ ٹویٹر پہ ڈالا ہے جس میں انہوں نے کچھ کامیابیاں گنوائی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ پہ کام کیا, ٹارگیٹڈ سبسڈیز پہ کام کیا, ڈیفالٹ کی افواہیں دم توڑ گئی. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے. آپ کی نظر میں کیسا رہا ان کا 1 سال؟ ہلالی صاحب بتائیں ذرا ڈیفالٹ پہ کنٹرول جو کیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو یہ کہنا تھا کہ ہمارے مخالف نے ضرور کہا تھا کہ میں 1 دن نہیں میری گورنمنٹ چلے گی, اور 1 سال چل گیا ہے, اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے یہ کیوں ہوا ہے. ہاں یہ آپ کو پتہ ہے یہ کیوں ہوا ہے. مگر میں ایک چیز آپ کو, اب مجھے سچائی میں آپ کو ایک چیز کہہ رہا ہوں, وہ کہتا عوام کو کہ وہ میں نے آپ کو بڑے وعدے کیے تھے, اور افسوس آتا ہے, افسوس مجھے یہ ہو رہا ہے کہ میرا ایک وعدہ بھی پورا ٹھیک طریقے سے نہیں ہوا. مجھے اتنی شرم آ رہی ہے کہ میں ڈوب کے مر جاؤں, مگر معاف کر دو مجھے. اگر یہ کہتا تو نیکسٹ کاؤنسل الیکشن شاید جیت جاتا. اوریا صاحب مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنی جو ہے ایک چارٹ شیٹ ہے, یا جو انہوں نے اپنی کچھ اچیومنٹس گنوائی ہیں, کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے. ہلالی صاحب کی سجیشنز بڑی اچھی ہیں ویسے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی جو کہ کسی جگہ عام چھوٹی سی جگہ پہ کام کر رہا ہو نا, اور وہ بہت بڑے دعوے کرے نا, تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو ذرا سا بڑے اس میں میدان میں لے آؤ, وہ کھل جاتا ہے. شہباز شریف کے بارے میں نون لیگ نے ایک بہت بڑی وتھ بنا کے رکھی تھی, شہباز سپیڈ اور یہ اور وہ, اور ہم نے چونکہ ان کے ساتھ کام کیا, مقصد سمجھتے تھے کہ اس کا ٹوٹل رویہ ایک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اندر میئر سے زیادہ کا نہیں. پروونشل گورنمنٹ میں جب ہم خود کام کرتے تھے نا, تو ہم بڑی چیز سمجھتے اپنے آپ کو, لیکن وہاں جا کے فیڈرل گورنمنٹ پہ پتہ چلا کہ ہم تو کنویں کے مینڈک تھے. یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے آتے تھے, آپ نے یہاں پر آ کے پل بنا دیا, یہ بنا دیا, پل بھی آپ نے لاہور میں بنا دیا, اور ساتھ پھول جا آپ منی پی ایچ اے کے مالی کو بھیجتے تھے کہ جاؤ جا کے, اور اس کو ڈائریکٹر کو بھیجتے, جاؤ جا کے سنگاپور اور جاؤ جا کے بینکاک اور جا کے اس طرح کے پھول لے کے اور جہاں کے سجا دو, کیونکہ آپ نے باقی پنجاب کو تو اگنور کیا ہوا تھا. تو آپ نظر آتے تھے, ذرا بات نظر آنے کا بھی ان کو سٹائل تھا, دار بات ہے, بوٹ پہن لیے, یہ کر دے وہ. فیڈرل گورنمنٹ نے کہے تو پتہ چلا ادھر تو پیسے خود لانے پڑیں گے, تو پیسے آئیں گے کدھر سے. پہلے تو بھائی جان دے دیتے تھے نا, بھائی جان یہ بھیج دیا, بھائی جان نے یہ بھیج دیا, یہ کر دیا وہ. اب تو بھائی جان نہیں تھا, اب تو خود بھائی جان تھے آپ. تو اب ان کو پتہ چلا کہ تب انہوں نے, آج دیکھیں نون لیگ کیا کہتی ہے, ان سے کہو آپ کا 1 سال کی کارکردگی نہیں 2013 میں دیکھیں, وہ بھائی تو پھر 1988 میں چلے جاتے ہیں, 1990 میں چلے جاتے ہیں, 2013 کیا ہو گیا. جب بھی آپ سے پوچھیں گے آپ کہیں گے 2013 دیکھو, تو 2013 میں تو روٹی جو تھی اس کا 2 روپے کی تھی. اس سے پہلے آپ چلے جائیں تو روٹی جو تھی 1 روپے کی 4 روٹیاں آتی تھی, جب آپ بھی نہیں تھے, آپ کے والد صاحب بھی نہیں تھے شاید اس وقت. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ بیسیکلی مکمل طور پر نون لیگ کے پاس اب کچھ کہنے کو رہ نہیں گیا. اور میں ایک بات بتاؤں, زرداری نے ان کے ساتھ بڑا ہاتھ کیا, بہت ہاتھ کیا. اس نے اپنے بیٹے کو رکھا فارن سروس, روز روشن کی طرح آیا ہوتا. ہاں روز کوئی ایسی اس کے پاس حکومت نے کیبنٹ نہیں جس پہ گالی پڑے, کوئی چیز نہیں. اور اس نے ان کی سیاست کو دفن کر دیا. پاکستان کے خاص طور پہ پنجاب میں اب حالت یہ ہے کہ اس دن حبیب اکرم صاحب نے اور باقی لوگوں نے جو سروے کیا اس کے مطابق لاہور شہر سے ایک حلقہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر نون لیگ جیت سکتی. تمام سرویز یہ کہہ رہے ہیں کوئی خوش قسمتی ہو تو یہ جیت جائے, کوئی بیمار پڑ جائے بیچارہ اس دن, یا کوئی لوگ کم نہیں یار ان کو خیرات میں دے دو کوئی سیٹ تو دے دے, ورنہ نون لیگ کا کوئی چانس نہیں ہے یہاں جیتنے. ہاں ہلالی صاحب آپ کو لگتا ہے کوئی چانس ہے مائنیوٹ سا ریکوری کا, جو وہ ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں الیکشنز کو اکتوبر تک, کچھ ہوگا ایسا معجزہ جس کے ذریعے انہیں ووٹس پڑیں گے پھر؟ ہاں جب تک یہ چیف الیکشن کمشنر ہے کچھ چانسز ضرور ہیں, اور اگر انہوں نے ریٹرننگ آفیسرز کو ریکروٹ کرنا ہے تو تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے, مگر ہار اس کے قسمت میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ڈسکشن آپ نے سنی, کل حاضر ہوں گے مزید اہم موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.